हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैनस सदफ़ैन क़ाल अन्फ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारा क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा फ़मस्तताअू अन यज़हरूहु वमस्तताअू लहू नक़बा क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहू दक्का वकान वअदु रब्बी हक़्क़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो ख़ास तौर पे इनाम रखे हैं। जब कोई घर बनाए, गाड़ी ले या कोई भी काम शुरू करे, कोई नई चीज़ ख़रीदे या बनाए, तो ये अमल पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हादसात से, नुकसानात से बचा लेते हैं। घर उसका नुकसान में नहीं जाएगा, कोई चीज़ ख़रीदेगा तो उसमें नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको पायदारी भी देंगे और नुकसान से भी बचा लेंगे। और फिर अगर बच्चा पैदा हो तो बच्चे को देखकर, या कोई भी ऐसी नेमत है जब उसे मिलती है, तो उस वक़्त यह आयत का हिस्सा पड़ेगा तो अल्लाह ताला उसको दवाम देंगे, उस नेमत को आगे बढ़ाएंगे और उसकी हिफाजत भी फरमाएंगे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बड़ा बेहतरीन काम कर दिया और बहुत ही शानदार काम किया, तो उसके बाद अपनी तारीफ़ें नहीं की कि देखो जी मेरा दिमाग है, मेरे पास ये तमाम असबाब हैं, मैंने ये कर दिया, बल्कि फ़ौरन अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू किया और अल्लाह की ज़ात की तारीफ़ की। तो ये गोया कि हमें बता दिया कि ये अंदाज़ अपनाया जाए तो अल्लाह उसको दवाम देते हैं। आपने जब वो बना दी दीवार, जिसे सद्दे ज़ुल्क़रनैन कहते हैं, दीवार ज़ुल्क़रनैन, अब वो बनाने के बाद आपने एक जुमला ये बोला, अल्लाह ने उसको ऐसी मजबूती दी कि उसी आयत के अंदर फरमाया कि क़यामत तक वो बाकी रहेगी। यानी उसको अल्लाह ने मजबूती दे दी उस जुमले की बरकत से। तो ये जुमला हमें उन मौक़ों पे कहना चाहिए जब हमें कोई नेमत मिले, हमारे हाथ से कोई काम हो जाए। एक बंदे ने बेहतरीन खूबसूरत घर बनाया, अब घर बनाने के बाद कि देखो जी मेरे पास पैसा था, मेरे पास बेहतरीन इंजीनियर था, बेहतरीन ठेकेदार, वो अपनी बेहतरीन के चक्करों में अल्लाह को भूल जाता है। सारे काम को छोड़ के ये जुमला कहे, कोई भी काम हो जाए, गाड़ी खरीद ली, कोई भी वो अच्छा काम कर लिया, तो नौकरी अच्छी मिल गई, तो ये जुमला अल्लाह उसको मजबूती, ये नहीं कि एकदम फिर निकाल दिया जाए, एकदम गाड़ी चोरी हो जाए, घर मुनहदम हो जाए, नेमत छीन ली जाए, ये चीज़ें अल्लाह ताला उसे बचाएगा। यहाँ पे ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है चलते 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 मशरिक़ की तरफ पहुँचे, इस तरफ, और वहाँ आपने जो है वो पूरा वाक़या कल दरस में गुजर चुका है। याजूज और माजूज जो फितना फैलाते थे, अब जो है फितने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। एक तो हमें इस कुरान की सूरा से पता चल गया कि जो लोग फितना शोरिश पैदा करें, हुकूमत का काम है कि उनको रोके, स्टेट का काम है कि उनके लिए बीच में जो है दरार डाले और उनके बीच में जो है सद कायम करे कि लोगों की हिफाजत करे जान माल की फितने वालों से। और दूसरा, उसके लिए असबाब इख्तियार करना, ये नबियों का तरीका है, असबाब से हट कर नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो देखिए आपने फरमाया आतूनी ज़ुबरल हदीद, मुझे लोहे की चादरें ला दो। पहले उनसे कहा मुझे तुम्हारे चंदे की जरूरत नहीं है, फंड की जरूरत नहीं है, फिर तुम भी लोहे की चादरें बड़ी महंगी हैं, मोटी चादर वो तुमने नहीं खरीदनी, वो मैं ही करूंगा। आपने अपने लोगों से कहा मुझे ला कर दो, वो लोग खाली उसको उठाएं, साथ अपने जो है मुशक्कत करें। अब ये जो लोग है ना, जो लोग बैठे ही खाते रहते हैं, वो जी बैठे हुए खाते हैं, कोई काम नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ जो है ये शरीयत का तरीका बता दिया गया कि आप अगर अपनी फौज को ही कहते तो वो सारा ही काम कर लेते। आपने कहा नहीं, तुमने खुद काम करना है, तुमने उन लोगों से कहा, ताकि जिसकी जान लगती है ना उसके दिल में कदर आती है।
آج چونکہ مسلمان ہم ہیں، ہمارا دین پہ جان نہیں لگی، مال بھی نہیں لگا، تو آج بے التفاتی ہے، ہمارے دلوں میں قدر نہیں ہے، مسلمانوں کے دلوں میں قرآن اور حدیث کی، فقہ کی، قرآن کی۔ اب آپ نے دیکھیے ذوالقرنین علیہ السلام ان کو بتانا چاہ رہے تھے میں تو چلا جاؤں گا، میں نے تو یہاں پہ خالی وزٹ کیا ہے اور میں پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہوں، تم لوگ پیچھے رہو گے، تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتنی مشقت سے پہاڑ بنا ہے، پہاڑی آہنی دیوار قائم ہوئی ہے، تو اس طرح تمہارے اندر اس کی ویلیو ہوگی، قدر ہوگی۔ اور کہتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ تم، ہم ہی کام کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بٹھا کے بچوں کو بھی نہ کھلائیں، ان کو بھی کاموں پہ لگائیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو بٹھا کے کھلانے کے چکروں میں رہتے ہیں نا، کہ بچہ ہے اس کو مشقت میں نہیں ڈالتے، تو وہ بچہ ان کے درد سر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک فرمایا آتونی زبر الحدید، مجھے لا کر دو یہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں۔ اچھا، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ ان کو یوں کھڑا کیا گیا دونوں پہاڑوں کے درمیان، جو گیپ تھا، جو پہاڑوں کے درمیان میں گیپ تھا، اس گیپ بہت بڑا تھا، بڑے بڑے پہاڑ تھے اور اتنے اونچے پہاڑ تھے کہ منتہائے نظر ٹوپی گر جاتی ہے جیسے۔ اچھا، اب آپ فرمایا کہ ان کے بیچ کے خلا کو پر کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ اور پھر ان کو کیسے کھڑا کیا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بیچ میں لوہے کی چادریں ایسے کھڑی کرتے تھے، اور چوڑی چوڑی چادریں تھیں، موٹی، بہت موٹی، ان کو یوں کھڑا کر کے بیچ میں، تو ان کے بیچ میں لکڑیاں بھری، اور لکڑیاں بھرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے پھر آگ لگائی۔ اچھا، آگ لگانے سے وہ لوہا پگھلا، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے پھر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، تو یہ سیسا تھا، تو وہ آگ نے ان کو گرم کر دیا تھا، لکڑیوں کو بھی، اور اس طرح اوپر سے سیسا پڑا تو وہ ساری کے ساری آپس میں ملی اور ایک مضبوط آہنی دیوار بن گئی، گویا کہ وہ بھی پہاڑ ہی لگنے لگا پھر۔ تو اس کو یہاں قرآن نے نقشہ کھینچا، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، کا اس کو آگ لگاؤ، اس کے اوپر دکاؤ اس کو، حتی اذا جعلہ نارا، جب وہ آگ بن گئی، صحیح، قال آتونی افرغ، کا اب مجھے لا کر دو، جو ہے پگھلا کر یہ قطرہ، یہ سیسا جو ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تانبے کو پگھلا کر پھینکا گیا، افرغ علیہ، تاکہ میں اس کے اوپر پھینکوں، قطرہ، سیسا پگھلا کر۔ وہ سیسا ایسی چیز ہے کہ لوہے سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ، کہ اسے توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اب وہ بالکل ایسے جب جڑ گیا اور وہ آپس میں مل گیا، اور پہاڑ ایسے ہو گیا جیسے یہ سارا ایک ہی پہاڑ ہے، بیچ کا خلا ختم ہو گیا۔ جب آپ نے ختم کر دیا تو اس پر آپ نے فَمَسْطَاهُ أَن يَظْهَرُوهُ، فرمایا اب دیکھنا یہ ایسا پہاڑ ہو چکا ہے، فَمَسْطَاهُ أَن يَظْهَرُوهُ، اب یہ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے، چونکہ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے آپ کو ایک تو کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس پہ پیر رکھنے کی جگہ ہونی چاہیے، سٹیپ ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ کوئی پیما جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، میں نے ہمالیہ پہاڑ کے جا کر دیکھا کہ جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے نیپال میں، تو ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ بڑی پہاڑی تو وہ ہے دنیا کی سب سے بڑی۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں رستہ نہیں ہوتا تو یہ وہاں پر لوہے کے پنجے رکھ کر اس کو مارتے ہیں، وہ پتھر کے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ اس کے ذریعے سٹیپ لے کر اوپر پیر رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو سیسا ہے، سیسا، اس کے اندر تو وہ لوہا جا ہی نہیں سکتا، نوک اس کی کیل جا ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی ڈرل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو ان کا جملہ اتنا پائیدار تھا کہ یہ کب کی بات ہے، یہ کب کی بات ہے۔ اب یہ روایات اتنی مختلف ہیں کہ اس کو امام قرطبی نے لکھا کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے بعد 3460 سال بعد ہوا۔ اب آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں 3460 سال بعد، اور آج سے یہ 2500-3000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب یہ جو ہے آپ نے کیا اور فرمایا ان یظہروہ، اب یہ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے، ومستطاعوا لہ نقبا، اور اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکتے، یہ کہ ادھر سے ڈرل کر کے توڑ کے یہ باہر نکل آئیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اچھا، اب یہ پہاڑ کوئی بہت اونچے تھے کہ جب یہ نکل نہیں سکتے تھے، اب یہ کہاں پر ہے پہاڑ، یہ سد ذوالقرنین کہاں پر ہے، اس پر تواریخ
مختلف پیش کرتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو ہے جو ایمانیات سے، آخرت سے، اصول دین سے تعلق چیزیں رکھتی ہیں ان کو بیان کر دیتے تھے۔ جن کا تعلق آخرت سے، اصول دین کے ساتھ نہیں تھا تو ان کو بیان نہیں کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے بھی نہیں تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے صحابہ کہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے سوالوں میں الجھ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو دوستی بنانا شروع کر دیں۔ یہاں تو ہم خالی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ آمین اونچی کیوں نہیں کہتے، آپ آہستہ کیوں کہتے ہیں، آپ سر پہ پگڑی کیوں نہیں باندھتے، آپ ٹوپی اس کلر کی کیوں پہنتے ہیں، آپ جو ہے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، آپ جو ہے اس طرح جو ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم تو ان بحثوں میں پڑھتے ہیں جن کا ایمان سے، اصول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیسک چیز کیا ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے اسلام کی۔ اب یہاں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ذوالقرنین نے کہاں بنائی تھی، اور نہ صحابہ نے پوچھا، اور شاید صحابہ پوچھ لیتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب جتنا دیا ہوا تھا اتنا کائنات میں کسی کو نہیں دیا، تو اللہ بتا ہی دیتے حضور کی فرمائش پہ۔ لیکن نہ صحابہ کو اس کی ضرورت تھی کہ یہ آخرت کی چیزیں ہیں ہی نہیں، اس کا قبر حشر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فضول کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے الجھنا نہیں چاہیے۔ اصل دیکھنا یہ چاہیے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قرآن پر یقین کیا ہے، اور نبیوں پہ اور آسمانی کتب پہ، صحابہ پہ، اہل بیت پہ، یہ ایمانیات ہیں، یہ ایمانی اصولی چیزیں ہیں، باقی چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ کہاں پر ہے، تواریخ مختلف ہیں، اور رائے کا اظہار بعد کے لوگوں نے کیا ہے۔ چھٹی ہجری میں امام قرطبی آئے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو تاتاری نکلے تھے نا، تاتاری، پھر وہ حدیث لائے ہیں باقاعدہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے، ایک دم آپ بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب، آپ نے کلمہ پڑھا اور کہا العرب ہلاک ہو گیا، ہلاکت ہے عربوں کے لیے۔ فرمایا کہ آج جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ شر کا دروازہ کھل گیا ہے، اور سد ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج والی جگہ پر اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے یوں انگلی کا تسعین، آپ نے یوں فرمایا، انگلی کا اشارہ کیا کہ حدیث دیکھیے، ہمارے نبی کی اداؤں کو بھی صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ صحابہ کے بغیر ایمان نہیں ہے، صحابہ کے بغیر اسلام بالکل نہیں ہے۔ جو صحابہ کسی ایک پر بھی اعتماد کم کر دے گا اس کا اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب صحابی نے محفوظ کیا، اور بخاری شریف کے اندر وہ حدیث، آپ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا اور یوں اپنے ان دو، یہ شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ جوڑ کے فرمایا اتنا سوراخ ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام نے کہا، یعنی اتنا سوراخ سد ذوالقرنین میں ہو گیا ہے۔ اب شر وہاں سے نکلا ہے۔ امام قرطبی چھٹی ہجری کے ہیں، اور آپ کے دور میں تاتاری آئے تھے، آپ کے دور میں اندلس جو ہے اس پر یلغار ہوئی، اور مسلمان وہاں سے یا تو ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، یا پہ ان کو عیسائی بنا دیا گیا۔ تو آپ نے یہ اتنا بڑا انقلاب دیکھا، آپ نے کہا یہ لوگ آئے تھے اسی ایریے سے جو ایریا سد ذوالقرنین کا ہے، یعنی رشیا کی طرف۔ تو وہاں سے منگول آئے، تو منگول بھی انہی پہاڑوں سے نکلے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو تھوڑا سا سوراخ ہوا ہے، یعنی وہاں سے ایک جھلک اللہ نے دکھائی ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہیں جنہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ اب بعض نے کہا کہ نہیں جی، یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ یہی ہیں جو تاتاری تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں خون کی ندیاں بہا دی، اور سب سے زیادہ اسلام کو نقصان ہوا، ان کا مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ لیکن علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا کہ یہ جھوٹ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ تاتاری یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے، اس لیے کہ تاتاری ایک فتنہ ہے، اور یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو مار دیں گے پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، جو صحیح احادیث ہیں۔ تو اس لیے تاتاریوں کو ان کے ساتھ ملانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب اس کو بات کو جو ہے ابن خلدون جو ہے مقدمہ بڑا مشہور ہے، اور آپ نے جو ہے بڑی ہسٹری لکھی ہے اور بڑے سفر کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہے
یہ رشیا کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کوئی کاف کا، کوئی کاف۔ میں چونکہ اس پٹی میں گیا ہوں، میں نے کوئی کاف کے وہ پہاڑ دیکھے ہیں، وہ پہاڑ ایسے ہیں کہ واقعی ان کو دیکھ کر ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ دو صد قائم کرنا بھی بہت ناممکن چیز ہے کہ بیچ میں جو وہ گیپ کو فل کر لینا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کراس کرنا بھی اس پہ چڑھ کے جانا بھی بہت مشکل چیز ہے۔ تو آپ نے مقدمہ خلدون کے اندر فرمایا کہ وہ وہی پہاڑ ہیں۔ اب مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صد ایسی بہت سی بنی ہیں، ایک دیوار چین بھی ہے جو صد بنی ہے، دیوار بنائی گئی ہے اور یہ بادشاہ نے بنائی تھی، یہ بھی ذوالقرنین ہی کی اس میں آتی ہے۔ 4 دیواریں بنائی گئی ہیں، 4 جو ہے وہ پہاڑوں کو بند کیا گیا ہے۔ ایک اچھا چاروں کا جو رخ ہے وہ یہی بنتا ہے رشیا کی طرف ہی۔ ایک جو ہے بخارا اور سمرقند کے درمیان ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہاں پر وہ ایک صد ہے۔ ایک آگے جو ہے داغستان میں ہے، وہاں بھی ایک صد ہے۔ زیادہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی جو بہت قصص الانبیاء انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے، وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ زیادہ غالب یہی ہے کہ وہ کوئی کاف رشیا ہی کے پہاڑوں میں ہے، وہ صد۔ اب وہ پہاڑ اتنے اونچے ہیں کہ اس کو دنیا فتح ہی نہیں کر سکتی۔ آج امریکہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود ان پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکا، اور ان پہاڑوں تک جانا بھی ٹھنڈے برف، اتنی برف ہے وہاں پر، اتنی برف ہے کہ وہاں جا کر یہ لوگ ویسے ہی مر جائیں جو وہاں کے عادی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان پہاڑوں تک پہنچنا، اب امریکہ کہتا ہے جی ہم تو پوری دنیا میں پھرے ہیں، یورپین کہتے ہیں تو ہمیں وہ صد نظر نہیں آئی ہے۔ تو فرمایا کہ تم کہاں پر اتنے دنیا گھومے ہو؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بحث فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ قائم دائم ہے، قائم دائم ہے۔ اسی کو فتح الباری کے اندر جو باقاعدہ طور پہ جو ہے ابن حجر نے بھی لکھا کہ وہ دیوار چین تو گر گئی ہے اور باقی کچھ دیواریں گر گئی ہیں، لیکن اس دیوار کو انہوں نے کہا قائم ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ بولا تھا حضرت ذوالقرنین نے کہ وہ اب قیامت کے قریب گرے گی جب رب چاہے گا، تو رب چاہے گا گرے گی، اس کا مطلب ہے وہ اب بھی قائم ہے۔ تو اب وہ کہاں پر ہے؟ اب یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، وہ پہاڑ ہے، اس کے بعد پہاڑ ہے، ان پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کی مغیبات میں سے وہ چیزیں ہیں۔ اب وہ وظیفہ کہ اب جو ہے اب یہ آخری آیت اس میں کہا قال ھذا رحمت من ربی، جب اس کو بند کر دیا نا اس طرح، تو لوگوں کا اب بتاؤ یہ دیکھو میں نے تمہیں بچا لیا ہے، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ تم نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں میں نے یہ کام کر دیا۔ آپ حکومتی کسی آدمی کو، کسی عہدے والے کو، کسی مالدار آدمی کو، کوئی بھی کام کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جملہ اگر اختیارات والا، عہدے والا جج ہے، کوئی کام اچھا کر دیتا ہے، پولیس کا ہے کوئی، یا کسی دفتر میں، کسی اسپتال میں، یا کوئی وزیر ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کے بعد یہ جملہ کہہ دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید عزت اور ترقی عطا فرما دیں گے اور اس کے کام میں اور آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن یہاں تو میں ہی نہیں جاتی ہر بندے کی، غریب آدمی کی بھی میں ہے، مالدار کی بھی انا، تکبر الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ ساری کی ساری دکا ٹوٹ کے گر جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا جب رب کا حکم آئے گا تم نہیں توڑ سکتے، بندہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اور وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے، سچا۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے 6 ہجری کے، میں نے آپ کو کہا کہ آج سے 800 سال پہلے وہ آئے تھے، تو آپ نے لکھا ہے کہ یہ سد ذوالقرنین جو تھی جب بنائی گئی نا تو اس کے 80% لوگ اندر بند ہو گئے، یعنی یاجوج ماجوج، لیکن ایک ان کا قبیلہ باہر رہ گیا۔ یہ جو رشین لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ وہ قبیلہ ہے جو ترک لوگ ہیں، یہ لڑاکے لوگ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ان پر ہے کہ یہ لوگ جو ہے بہت لڑاکے اور بہت جفاکش قسم کے لوگ ہیں، اور انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے، انہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ان میں اسلام لے آئے ہیں جیسے ترکی ہے اور پھر ہماری دیگر آزاد کنٹریز ہیں، لیکن وہ بھی لڑاکے ہیں اور جنگجو قسم کے ہیں، اور جو اسلام نہیں لائے وہ بھی جنگجو ہیں، یہ انہی کی آگے ہے۔ اب یہ جو یاجوج ماجوج، اس کو حفظ الرحمان سہاروی فرماتے تھے کہ یاجوج ماجوج 2 نام ہے نا، کہتے تھے چائنا رشیا، چائنا رشیا، یہ دونوں ہر چیز کھا جاتے ہیں
اور عقیدہ سوچ بھی ایک ہے ان کی، اور یہ آگے بہت بڑا فتنہ بنیں گے۔ خیر کیا بنے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اب اگر آپ کو جو ہے گھر بنائیں، گھر آپ نے بنایا، گھر بنانے کے بعد آپ یا جب بھی گھر دیکھیں بنتا ہوا اپنا اور وہاں جائیں تو یہ جملہ کہیں، اور بننے کے بعد یہ جملہ کہیں۔ گاڑی خریدی، یہ جملہ اس کے بعد کہیں۔ اور آپ اسی طرح کوئی بھی کام آپ نے اچھا کر دیا، کوئی کام ہو گیا، کوئی پاس ہو گیا، کسی کو کوئی پوزیشن مل گئی، کسی کا کوئی ویزا لگ گیا، اور اسی طرح کسی کے ہاتھ سے کوئی کام ہو گیا، تو وہ یہ الفاظ کہے، اللہ اس میں برکت بھی دے گا، اسے قائم بھی رکھے گا، اور اس میں مزید اضافہ بھی کرے گا، اس میں سے زوال نقصان اٹھا لے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ھذا رحمت من ربی، ھذا رحمت من ربی۔ وہ اتنا آسان سا جملہ ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے، اور یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جن کی اللہ نے شان کو قرآن میں بیان کیا، ان کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے وہ لفظ بھی قرآن کی زینت بنا دیا جو انہوں نے الفاظ لوگوں کے لیے بولے تھے، حالانکہ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ تھا کہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ میرے رب کی رحمت ہے، ورنہ اللہ نے کام کرایا ہے، ورنہ میں کیا ہوں یہ کام کرنے والا۔ تو اس جملے کو، یہ 98 آیت ہے سورہ کہف، آیت نمبر 98، اس کا شروع کا حصہ ہے ھذا رحمت من ربی، ھذا رحمت من ربی، ربی اس کو یوں کہنا میرے رب کی۔ تو اب آپ جب یہ کہ بچہ پیدا ہوا، بچے کو ہاتھ میں لے کے یہ 3 بار پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، اللہ اسے بلاؤں سے، پریشانیوں سے بچا لے گا۔ بعد میں بھی اس پہ پڑھتے رہیں، جب بچے کو دیکھیں بچہ رو رہا ہے یا اس پہ بھی آپ یہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے کسی بھی نعمت کے بعد اگر آپ سے نعمت چھن گئی ہے تو آپ اس آیت کے حصے کو 7 دن تک روزانہ 300 بار پڑھیں اور دعا کریں، اللہ وہ نعمت واپس دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے نعمتیں چھنے نہ بلکہ اور مضبوط ملیں اور نعمتوں میں اور مضبوطی آئے، تو آپ روزانہ اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کیا کریں۔ جتنا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی رحمتیں آپ پہ برسنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ ہر چیز میں اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہوں گے، اور اللہ آپ پہ مال و دولت ہر چیز کی کثرت بھی کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔